अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन व हज़ीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से व्लॉग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और डेली की बुनियाद पर आपके सामने व्लॉग पेश किया जाता है, चाहे वो किसी भी वे का हो, मतलब कुरान की तिलावत का होता है बमै तर्जुमे के साथ, या अस्माउल हुस्ना आजकल टॉपिक चल रहा है, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम वो होए, या फिर अनबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से। तो ये तमाम पर मबनी होता है मेरा व्लॉग और उम्मीद है आप लोग बहुत गौर से तवज्जो से सुनते होंगे। ना सिर्फ सुनते होंगे बल्कि उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी उन बातों को शामिल करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17वां पारा इक़्तरब लिन्नास का आगाज़ हो चुका है और सूरतुल अंबिया, जी हाँ सूरतुल अंबिया का भी आगाज़ हो गया है और हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमने अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान कर दी, ताऊज़ और तस्मिया के साथ अपना सबक का आगाज़ किया है और हमारा जो सबक था वो 72 आयत पर कंप्लीट हुआ था। अब 73 आयत हम आज पढ़ेंगे बमै तर्जुमे के साथ, उसको स्टार्ट करते हैं। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काह व कानू लना आबिदीन। तर्जुमा, और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी इबादत किया करते थे। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नज्जैनाहु मिनल क़रियतिल्लती कानत तअमलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन। और लूत का किस्सा याद करो जब उनको हमने हुक्म यानी हिकमत व नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे। वअदख़लनाहु फ़ी रहमतिना इन्नहु मिनस्सॉलिहीन। और उन्हें अपनी रहमत के महल में दाखिल किया, कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहु फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे बेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से निजात दी। वनसरनाहु मिनल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी, वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सब को गर्क कर दिया। वदावूद व सुलैमान इज़ यहकुमानि फ़िल हर्सी इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल क़ौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो, जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई और उसे रूंधी गई थी और हम उनके फैसले के वक्त मौजूद थे। फ़फ़हमनाहा सुलैमान
وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت و علمت بخشی کہ وہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے زر سے بچائیں، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جس کی کو بروئے کار لاتے وہ انہوں نے دشمنوں سے بچنے کا جو لباس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، وہ لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور انہوں نے وہ بنایا، اور اس طریقے سے وہ بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع یعنی فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بولنا جانتے تھے، اور ہوائیں ان کے تابع تھیں، وہ ہواؤں کو چلانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، مطلب جنات کو، جن میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ جو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ سخت تکلیف میں جب ہم مبتلا ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب میں مبتلا ہوں، تو پھر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ایون یہ دعا کینسر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ جو کینسر کے بیماری میں مبتلا ہیں مریض، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے پڑھیں اور خود ان کو بھی یاد کرا دیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، 17ویں پارے میں ہے، سورۃ الانبیاء ہے، اور میں آیت نمبر کا بھی حوالہ دے دیتی ہوں، 83 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے ناظرین و حاضرین، پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے ہمیں چاہیے جب ہم اس کو دیکھنے جائیں تو اس کے سامنے یہ دعا بھی پڑھیں۔ آج کل اللہ معاف کرے کینسر کا مرض جو ہے وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہر مسلمان کو، ایون ہر ہمارے جو دشمن ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ موذی مرض اتنی تیزی سے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ والی دعا ضرور پڑھیں تاکہ اس سے نجات حاصل ہو۔
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے۔ ذُنُّون کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ناظرین و حاضرین، یہ کسی بھی مشکل میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی، لا الہ، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، کوئی بات کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہو، تو ہمیں آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ ویسے تو اس کو تعداد لامحدود پڑھیں، لیکن اس کا 1.25 لاکھ جو ایک تعداد ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے بعض علماء نے، کہ اس کو اتنا وظیفہ پڑھنے سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک وہ مشکل کام کو بھی بآسانی حل فرما دیتے ہیں، اور وہ کام ہمارے لیے بہتر طور پر انجام ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا جب ان کو مچھلی نے نکل لیا تھا، اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور وہ بہت روتے رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا وحی کے ذریعے بھیجی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی۔ اچھا، وہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے، رکوع اور سجود کیے ہیں۔ تو یہ وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف بخشا کہ انہوں نے ایک جانور، ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، رکوع اور سجود کیے، نمازیں ادا کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، تو ہمیں یہ دعائیں اثر کر لینی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ دعائیں ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ ہم مشکلات میں گرفتار ہوں، ہمارے دماغ میں فوراً آ جانا چاہیے الف فلاں دعا ہے قرآن پاک میں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن ہم ہی بے عقل ہوئے میں، لاشعور ہوئے میں، ہمیں کوئی شعور نہیں ان باتوں کا کہ ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو بمائے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں ہر چیز کے نتائج اس میں موجود ہیں، ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا اس سبق کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی ایکسپلینیشنز بھی میں دے دیتی ہوں، ایکسپلین کر دیتی ہوں، تاکہ کسی کو اگر سمجھنے میں مشکل در پیش ہو تو وہ بآسانی آسان الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ اور قرآن پاک کو ایک اسٹوری کی طرح بھی پڑھیں گے آپ، اس کے جو واقعات ہیں وہ پھر آپ دیکھیے زندگی بھر آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم اپنے سبق کا اختتام آج اسی آیت پہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ آیت میں نے بہت دفعہ پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتائی ہے، پڑھی ہے، اور اس کی میں کریکشن بھی کر دیتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو انی کنتم پڑھتے ہیں، جبکہ کنتم نہیں ہے، کنتو، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو من الظالمین ہے۔ تو یہاں اپنی غلطی کی اصلاح کر لیجئے گا اگر آپ غلطی پر ہیں تو۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.